बाग फुदक आखिर किसको दिया गया था? बाग फुदक क्या था? सुन्नी और शिया फ़िक़ा के अंदर यह मसला आखिर इस कदर अहम क्यों है? यह बाग दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक आपकी मलकिया था, जो कि गज़वा खैर पर यहूदियों की शिकस्त के बाद माल गनीमत के तौर पर आपके हिस्से में आया। बहुत से मुसलमान आज भी इस बाग के मुतालिक इंतहा अहम तरीन हक़ा को नहीं जानते, और आज के इस वीडियो के अंदर हम सुन्नी शिया तफरीह से हटकर इस बाग की अहमियत और इस्लामी हक़ा की रोशनी में अंदर इसकी अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे, और यह भी जानेंगे कि इस बाग के टुकड़े का तनाज़ा दो मुसलमान फ़िरक़ों के दरमियान इस कदर कैसे बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी मौजूद है मुसलमानों के दो बड़े गिरोह सुन्नी और शिया। इसकी मलकीत से मुताल्लिक़ अलग अलग दलील और तारीख़ी बयान रखते हैं। अहले सुन्नत के मुताबिक यह बाग और इसकी ज़मीन रसूल की मलकीत थी, तो लेकिन आपकी वसीयत के मुताबिक के अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, बल्कि वह उम्मत के अंदर तकसीम हो जाती है। इसके मुताबिक यह जायदाद माल गनीमत के अंदर चली गई, जबकि अहले तशी फ़िरक़ा के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी जन्नती औरतों की सरदार बीबी फ़ातिमा बाग फुदक के हक़ के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गईं। इनसे अपना विरासत का हक़ भी मांगा, लेकिन इनको इनकार कर दिया गया कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों की मालकियत है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, उस वक्त से लेकर आपका तमाम वक्त बिज़नेस को छोड़कर दावत और तबलीग पर खर्च होने लगा। जब तक आप मक्का के अंदर मौजूद रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के पास जो कुछ भी था इसी पर गुजारा होता रहा, यहाँ तक कि मदीना की तरफ से हिजरत का वक्त आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना निकले तो बेसर सामानी की हालत में थे, और मदीना के अंदर भी शुरू के कुछ साल इंतहा तंग दस्ती के अंदर गुजरे। लेकिन गज़वा खंदक के बाद जब कूफा मक्का की ताकत टूट गई और जंग के अंदर फ़तह देना शुरू हो गई और माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा, तो इसके बाद सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि जंगों के अंदर हासिल होने वाला माल गनीमत का 5वां हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मालकियत होगा, और आप अगर चाहें तो इसको अपने घर वालों और अपनी ज़रूरियत पर खर्च कर सकते हैं, जबकि बाकी बचा माल तस्कीन, यतीम और मुसाफिरों पर खर्च करें। मई 619 ईस्वी के अंदर जब यहूदी कबीला बनु जैर को शिकस्त हुई, यह जंग खैबर के बाद अपनी मदीना की जायदाद छोड़कर में चले गए। इसके बाद सूरह हशर की आयत 6 और 7 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो माल तुम्हें खैबर के अंदर बिना लड़े अता किया गया है, यह अल्लाह और इसके रसूल, इनके रिश्तेदारों, यतीमों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि यह माल सिर्फ दौलतमंद लोगों के हाथों के अंदर ही ना घूमता रहे। इसी कुरानी आयत को अहले तशरीफ़ फ़िरक़ा रेफरेंस के तौर पर पेश करता है कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इस माल को, जो कि हुकूमत के रोब की वजह से बिना किसी जंग के हासिल हुआ, इसे माल गनीमत से अलग करके हुक्म दिया कि यह अल्लाह और उसके रसूल के इसके रिश्तेदारों की इतना मालकियत है जितना अल्लाह के रसूल इनको देना चाहे। लिहाजा बन नज़र के छोड़े हुए जरखेज, सिराज से नखलिस्तान इस औसत कहते हैं। खैबर की कुछ राजी और फदर में से कुछ राजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए रख ली, जिसकी आमदनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ख़ानदान की ज़रूरियत पूरी किया करते थे। और इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता तो इसे अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर देते। अहले सुन्नत का यह मानना है कि ये माल बेशक अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया था, लेकिन
لیکن اس وقت کا جب تک کہ آپ زندہ ہیں اور اس دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اس حکم کے اندر اس جائیداد کی آمدنی کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ اس کی ملکیت کے حکم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باقی دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں تھے جو کہ اس دعوت کے بدلے اپنی جائیداد بناتے، بلکہ اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو قیامت کے روز ہی عطا کرے گا۔ اس جائیداد کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ یہ آپ کے گھر والوں کے اندر وراثت کے طور پر تقسیم ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض حکم یا وصیت صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر جگہ جگہ پر بار بار موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے وارث کو دینار اور درہم، میں نے جو کچھ بھی چھوڑا میری بیویوں کا خرچہ اور میرے عامل کی خدمہ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ سب کچھ صدقہ ہے۔ ہم انبیاء کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو اس مال میں سے بس کھا لیتے ہیں، اور کھانے بھر سے زیادہ لینے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے، اور ان تمام حدیث کو ہر بڑے صحابی اور خلفاء راشد جانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی بھی۔ لہٰذا کوئی بھی شخص حضرت ابو بکر سے یا کیسے امید کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور آپ کی وصیت کے خلاف فیصلہ دیں گے؟ معاہدے کے مطابق فدر کے اس آدھے حصے میں یہودیوں کا قبضہ رہنے دیا گیا اور آدھے کا خراج یہود کو دینا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وراثت کا حق لینے کے 3 دعوے دار ہو سکتے تھے: حضرت عباس چاچا کی حیثیت سے، حضرت بی بی فاطمہ بیٹی کی حیثیت سے۔ آپ کی پاک بیویاں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت بی بی فاطمہ نے فتح کی جائیداد کے متعلق اور مدینہ کی جائیداد کے متعلق اپنا دعویٰ کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری وفات کے بعد تمہارے اہل خانہ کو تمہارا ترکہ مل سکتا ہے تو میرے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی وراثت مجھے معراج کے طور پر کیوں نہیں مل سکتی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا وہی جواب دیا جو کہ رسول اللہ کا حکم ہوا کہ میرے بعد یہ مال جو کچھ بھی میں نے چھوڑا ہے وہ تمام کا صدقہ ہے، وہ کام نہیں کر سکتا جس کو کرنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا، لیکن پھر بھی خلیفہ کے طور پر میں ان تمام لوگوں کا خرچہ اٹھاؤں گا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اٹھایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم میرے لیے اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا زیادہ محبت اور ان پر رحم کرنا زیادہ محبوب ہے۔ کسی شخص نے بھی اس بات کا انکار نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے والد جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی، حضرت ابو بکر کے اس فیصلے سے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد سے وراثت سے محروم ہو گئیں، لیکن آپ نے یہ اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ باقی آواز مطالعہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی اپنا وراثت کا دعویٰ پیش کرے، لیکن حضرت عائشہ نے انہیں رسول اللہ کا حکم یاد کروا کر سمجھایا تو سب نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اہل تشیع علماء کے مطابق خاص طور پر فدر کی جائیداد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دیا جائے گا، اس لیے باقی تمام جائیداد کو چھوڑ کر خاص طور پر حضرت بی بی فاطمہ نے فدق کی جائیداد کا مطالعہ کیا اور گواہوں کے طور پر مولا علی اور ام امن کو پیش کیا، لیکن اہل سنت کے مطابق تاریخ کی مست حدیث کی کتابوں کے اندر کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اسلامی تاریخ میں جہاں جہاں پر بھی یہ بیان ہوئے ان کی الفاظ کے اندر کافی اختلاف۔ مثال کے طور پر ابن سعد راوی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ ام امن نے ان کو بتائی تھی اور اس لیے گواہ کے طور پر انہیں پیش کیا گیا۔ ایک اور وراثت کے مطابق دوسرا گواہ ام امن نہیں بلکہ ربا نامی غلام تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود آزاد کیا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ کا یہ دعویٰ اسی صورت قابل قبول تھا جب رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ اعلان کر دیا ہو کہ فتح کی زمین میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں، یعنی ہبہ کر رہا ہوں، اور دراصل یہی چیز سینس بناتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وصیت سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تشیع کے موقع پر مطابق حضرت بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی وصیت کے مطابق آدھی رات کو جنازہ پڑھایا گیا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کو خبر تک نہ کی گئی، جبکہ دوسری طرف اہل سنت کے دعویٰ کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض نہیں تھیں، بلکہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر وفات اور حضرت عمر کی خلافت کو جب 2 سال گزر گئے تو یہ مسئلہ دوبارہ اٹھایا گیا۔ حضرت عمر کے دور کے اندر یہودیوں کو خیبر سے نکالا گیا تو فدق کے یہودیوں کو بھی شام بھیج دیا گیا۔ حضرت علی اور حضرت عباس کے دعوے کے بعد حضرت عمر نے فدق خیبر کو چھوڑ کر مدینہ کی جائیداد کی آمدنی شرط پر دے دی، صرف انہی کاموں پر خرچ کریں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے دور کے اندر فدق مروان بن حکم کے حوالے کر دیا گیا، اور اس دور کے اندر فدق کی کل آمدنی تقریباً 40,000 دینار تھی۔ اہل تشیع کے موقع پر مطابق اس جائیداد کو نہ دینا دراصل حضرت علی کی خلافت دعویٰ کو کمزور کرنا تھا، تاکہ وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو کر کوئی بھی بغاوت نہ کر سکے۔ دوسرا، اس باغ کی آمدنی کیونکہ بہت زیادہ تھی، حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اہل بیت کے پاس اتنی زیادہ آمدنی ہو جائے، خاص طور پر وہ آمدنی جس کی وجہ سے وہ اپنی فوج کا خرچہ تک اٹھا رہے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی وہ شخصیت تھے جو کہ حق کی بات کرنے سے نہ کبھی ڈرتے تھے اور نہ کبھی اپنے سامنے باطل کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ اہل سنت کے دعوے کے مطابق نہ صرف انہوں نے پہلے خلیفہ اور کے فیصلوں کو تسلیم کیا، بلکہ خود خلیفہ بننے کے بعد اس جائیداد پر حق کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت علی کی خلافت کے اندر بھی یہ جائیداد مسلمانوں کی ملکیت میں ہی رہی۔ تصریح فرقہ کے اس کی ایکسپلینیشن یہ پیش کرتا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ باغ کیونکہ مروان بن حکم کو ہبہ کر دیا تھا، لہذا قانونی طور پر اسے واپس لینا حضرت علی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حضرت حسن کی خلافت کے اندر یہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے آل فاطمہ کو اس جائیداد کے انتظام امور اسی قاعدے پر چلانے کی شرط پر ان کے حوالے کر دیا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی وہ صرف اس کی آمدنی کو استعمال کریں گے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ صدقہ ہوگا۔ جائیداد کی ملکیت پھر بھی ان کے حوالے نہیں کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد ایک بار پھر سے حکومت نے اس کو واپس لے لیا، تو یہ بھی باغ فدق کی مکمل اسلامی تاریخ آج اسلام کے دو بڑے فرقوں سنی اور شیعہ کے درمیان اپنے دلیل کی وجہ سے یہ معاملہ انتہا کنٹروورسیل ہے، لیکن دونوں میں جو بھی حق پر ہوا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ایک خلافی معاملہ تھا جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جس بھی سائیڈ کے دلال سنتے ہیں تو وہی حق پر لگتا ہے، لیکن ہم کیونکہ کسی CCTV کیمرہ کی مدد سے نہ اس واقعہ کو دیکھ سکتے نہ ٹائم کے اندر واپس جا سکتے، لہٰذا اس معاملے پر بحث کرنے کی بجائے اس کی حقیقت کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تاریخ کا ہیر پھیر اور لفظوں کی ضرب زبانی دونوں طرف سے ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔